अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और रमज़ान खूब इंजॉय कर रहे होंगे। साल 2020 का रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आप लोगों के लिए जो अफ़साना लेकर आई हूँ इसका नाम है इसमें आज़म और ये आप सबकी फ़ेवरेट राइटर सुमेरा हमीद का है। सो ये चलिए नावल स्टार्ट करते हैं। आसमान की तारीकी ज़मीन के नूर पर हावी होती जा रही थी। गरजते बादलों की चमकती बिजलियां इंसानों पर आसमानी तूफ़ान की हैबत तारी कर रही थी। जहाज़ों के बाद बांध फड़फड़ा रहे थे और जहाज़ रानों के भी। ऐसे तूफ़ानों में जहाज़ रान अल्लाह की पनाह मांगा करते हैं। ऐसे तूफ़ानों में ज़मीन के मुसाफिर पनाह गाह ढूंढा करते हैं। ज़मीन के मुसाफिर मुशक्क़त से ख़ुद को आगे बढ़ाते और हवा की तूफ़ानी क़ुव्वत इन्हें घसीट कर पीछे ले जाती थी। वो अपना माल असबाब मुश्किल से समेटे हुए थे, अपने चोगे सर के अमामे और मंजिल की सिमत। मंजिल जो इन्हें ज़मानों तक ले जाने वाली है। उनका ज़िक्र आसमानों से ज़मीन पे आने वाला है। सरज़मीन बनी इसराइल के 3 मुसाफिर। वो सामने चट्टान में पनाह दिखाई देती है। हमें उस गार में चलना चाहिए। इनमें से एक ने निशानदेही की और वो तीनों चट्टान की सिमत चल पड़े। गार का दहाना छोटा था और गार भी। इन्हें खड़ा होने में मुश्किल हो रही थी, इन्हें बैठ जाने में भी मुश्किल थी, इन्हें कमर टिका लेने में भी मुश्किल होती। पहाड़ की नोकीली शाखें इनके हर अमल में माने थीं। इन्हें तूफ़ान के रुकने और रोशनी के नमूदार होने तक यहीं रुकना था। वो अपने किस्से कहानियाँ शुरू करते तो शायद गार भी इनसे मानूसियत पैदा कर लेता और वो पनाहगाह से आराम गाह में बदल जाता। अल्लाह मुसाफिरों पर रहम करे, उन्हें रोशनी और रहनुमा और पनाह मैसर करे। एक मुसाफिर ने इन मुसाफिरों के लिए दुआ की जो तूफ़ानों से नबरदाज़मा हो गए और पनाहगाह से दूर। मुसाफिर का सफ़र बाद में शुरू होता है और ज़्यादा राह का इंतज़ाम पहले ही हो जाता है। सर छुपाने के लिए इस गार का दिखाई दे जाना इन्हें इत्तेफाक नहीं मौजज़ा नज़र आया। दूसरे मुसाफिर ने कहा जो इनमें सबसे ज़्यादा बुर्दबार और आजिज़ मालूम होता था। मौजज़ों के सबसे ज़्यादा गवाह मुसाफिर ही तो होते हैं। मौजज़े सबसे ज़्यादा मुसाफिरों के साथ होते हैं, ऐसे कहो। तीसरे मुसाफिर ने कहा और दोनों ने तायीद की। अल्लाह को सफ़र पसंद है, हालत सफ़र पसंद है, अमली बातनी रूहानी अमाल सफ़र पसंद है। आलिम में अरवाह से आलम जहाँ, आलम जहाँ से आलम सज़ा व जज़ा। सफ़र दर सफ़र, सफ़र दर सफ़र, मुसाफत दर मुसाफत, मंजिल दर मंजिल। जैसे तैसे तीनों बैठने में कामयाब हो चुके थे। गार की अजनबियत अलबत्ता कायम थी। आसमान के रोशन मुंतशिर लहरें इनकी पनाहगाहों को रोशन करती हैं। इनकी बातें अभी हिकायतों और रिवायतों की तरफ मबसूल हुआ ही चाहती थीं कि तूफ़ानी हवाओं और बादलों की ज़ोरदार गरज के दरमियान उन्हें किसी वज़नी चीज़ सरकने की गूंज सुनाई दी। वो चौंक कर उठे जैसे पहाड़ ज़मीन में धंस जाने वाला हो। क्या आसमानी बिजली से जलता बुझता घार शोले की तरह जलकर बुझ गया, घुप बहर में कूद गया। वबाल की तारीकी गार की ज़िंदगी पर गालिब आई। चट्टान की बुलंदी से लड़खड़ा कर गिरा एक बड़ा पत्थर गार के मुंह को बंद कर गया। अब तक इनकी ज़िंदगी में तारीकी एक लफ्ज़ रही थी और अब यही लफ्ज़ पूरा कलाम बनकर इन पर वारिद हुआ था। तारीकी कुछ ऐसी शक्ल में बयान हुई थी जैसे सारा जहान रोशनी घुल कर बैठा हो, हंसती बसती दुनिया सारे गुलिस्तान लुटा बैठी हो। ज़िंदगी ऐसे गारों के ताबूत में आँख खोले तो मौत को आस्तीन का सांप समझती है। ज़िंदगी की बहादुरी पर बुज़दिली का वार, पीठ में खंजर। वालदा मुँह से बेख्तियार निकला, इस ज़ईफ़ पर कैसा कहर टूटेगा। वो ख्याल करने लगा। कितनी सातें गुजर गईं और इन्हें ये समझने में कुछ ही वक्त लगा कि पत्थर ने गार का दहन मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। यहाँ से बाहर जाने के लिए उन्हें इस पत्थर को हटाना होगा। तीनों ने अपनी हिम्मत को ताकत किया और पत्थर पर हाथ जमा के उसे सिरकाना शुरू किया, लेकिन वो तनोमंद थे और पत्थर मीख। जहाँ गड़ा वहीं नस्ब हो गया, जैसे चट्टान का हिस्सा और कोह का हमसाद हो। हाथों के बाद उन्होंने अपनी पुश्तें पत्थरों के साथ जोड़ दी और कुव्वत लगाने लगे। इनकी सांसें खिंच गईं, रगें तन गईं, पुश्तें नोकीले कांटों से छिलकर खून आलूद हो गईं, लेकिन पत्थर अपनी जगह पर कायम रहा। अमामे उतर कर हथेलियों पर लपेट कर उन्होंने अपनी जान लगा दी, लेकिन गार के दहन से लगी चट्टान ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। आसमान ये मशीयत ईज़दी का रास्तार है। आसमान ये अहकामात का कुर्बदान है। इन्हें इस आसमान को एक नज़र देखने की तमन्ना शिद्दत से हुई। वो अपने अंदर ऐसी क़ुव्वत जगा चुके थे जो आज से पहले कभी नहीं जगा पाए थे। उन्हें ख्याल भी आता रहा कि वो इस ज़मीन के नहीं, इस जहान के मुसाफिर हैं। एक पत्थर उन्हें कैद नहीं कर सकता, एक चट्टान उनके हयात को बेखबरी में तहबाला नहीं कर सकती।
غار کے اندھیرے میں سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان دکھائی دیا، وہی آسمان جو بچپن میں دکھائی دیتا تھا جب ہم مٹی سے کھیلا کرتے اور یہ یقین رکھتے کہ خدا صرف آسمانوں میں رہتا ہے۔ یہ اندھیرا ہماری بینائی پر غالب ہے، لیکن یہ ہمیں اللہ سے پوشیدہ نہیں کر سکتا۔ وہ ہمارا مددگار ہے۔ کم عمری میں بے عادل اور معصوم نظروں سے اللہ کو دیکھنے والے نے اس کی ہر قدرت کا اعلان کیا۔ بے شک، لیکن پتھر بے زبان ہے اور بہرا بھی، وہ ہمارے ہاتھوں کے التجا اور دلوں کا کلام نہیں سن سکتا۔ ہم اس چٹان پر اپنی طاقت آزما چکے ہیں۔ وقفے سے کئی بار کوشش کرنے کے بعد وہ اس یقین پر قائم ہو گئے کہ پتھر کھسکانا ان کے بس میں نہیں۔ تدبر خاموش تھا اور طاقت کا زور ختم ہو چکا تھا۔ نوکیلی دیواروں سے پشت جوڑ کر بیٹھے انہیں سرسبز بستیاں یاد آئیں، بہتے پانی، لہلہاتے کھلیان، جھلمل سنہری بالیاں، صبح صادق کی خوشنمائی اور اس میں مخلوق خدا کی چہکاریں۔ انہیں اپنے اہل و عیال یاد آئے، ان کی ہنسی، ان کی باتیں، ان کی چمکتی آنکھیں، زوجہ کی خوش آمدیدی مسکان، والدہ کا دعائیا انداز، والد کا دعائے خیر دیتا الوداعی ہاتھ۔ یاد آیا کہ کیسے سورج کا غروب انہیں کبھی ہلکا نہیں کرتا تھا اور رات کی تاریکی ان کی تھکان اتار دیا کرتی تھی۔ وہ زندگی کی مسیحائی یاد کرنے لگے اور ہر زخم جو ان کو دوا دیتی تھی، اور اپنی سانسوں کی بے فکری جو سارے جہان کو بے نیازی دکھا دیتی تھی۔ پھر انہیں زندگی کے وعدے یاد آئے جن کے ایفا ہونے تک انہیں زندہ رہنا تھا، لیکن سارے منظر دن کے تھے اور تاریکی سارے جہان کی۔ ان کی شجاع دل، ان کے کمال ایمان، ان کی تفسیر اعمال اس کلام سے بہرہ ور ہوئے جو انہوں نے اب تک سنا ہی نہیں تھا۔ وہ ایسی کیفیت سے گزرے جس سے غار سے باہر نہیں گزر سکتے تھے۔ اب صرف اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ دوستوں، اس حقیقت پر وہ سب متفق تھے۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ اس اللہ نے ہی تمہیں یہاں لا پھنسایا ہے، یہ تمہاری زندہ روحوں کی مردہ قبر ہے۔ بے آواز الفاظ کا بے نشان کلام ان کے غار دلوں میں گونجا۔ پلٹ کے دیکھا تو وہ اندھیرے سے نمودار ہوا، وہ جو ہر نفس کے ساتھ موجود ہے اور ہر روح میں بے یقینی کا سوراخ کھود رہا ہے۔ ابلیس! اس کے وسوسوں کی کاری ضرب نے ان کے دل سکیڑ دیے۔ پشت پر پڑنے والے وار نے ان کے یقین سمیٹ لینے چاہے۔ یہ اللہ کا قہر ہے، ایک نے کہا، دوسرا چونکا، اور تیسرا بھی، کیونکہ یہی خیال ان دونوں کو بھی آیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک شیطان سے اپنی اپنی جگہ پر ہم کلام تھا۔ ہر شرر تب بھی ان سے ہم کلام ہوا تھا جب وہ دودھ کا پیالہ لے کر والد والدہ کے سرہانے کھڑا تھا، ایک فرق چاول کے عوض کئی گنا مال اسباب اٹھوا دینے کے طوفان میں گھرا تھا، اور چچا زاد کے عشق میں دونوں جہان لٹا دینے پہ تیار تھا۔ تب بھی یہی ان کی پشت پہ کھڑا تھا۔ وقت انعام کا ہو، الہام کا یا امتحان کا، شیطان وار کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ جسے سب میسر ہو اسے فرعون، خالی ہاتھ کو چور، طاقتور کو ظالم، اعلیٰ کو مغرور اور ادنا کو ناشکرا بنا ڈالتا ہے۔ یہ شریر کبھی دیر نہیں کرتا۔ ہمارے پہاڑ گناہ، ہماری سمندر کوتاہیاں، ایک بڑبڑایا، ہماری رائی نیکیاں، دوسرے نے یاد دلانا چاہا، رائی نیکیوں پر یہ چٹان تمہارے دلوں پر آ گری ہے۔ ان نیکیوں کی مقبولیت کی یہی حیثیت ہے۔ تم اصحاب کہف نہیں ہو جو نیند سے بیداری پر نیا عہد پاؤ گے۔ غار میں جانے والا ہر انسان صحابی نہیں ہوتا۔ غار میں جانے والا ہر انسان صحابی یعنی اللہ کا ساتھی نہیں ہوتا، لیکن اپنی رائی نیکیوں کی مقبولیت کا میزان ان کی روحوں میں ترازو ہو گیا۔ ان کی چٹان کوتاہیاں ان کی نیکیوں کو بے حیثیت کرنے لگیں۔ انہیں شیطان کے طنز برے لگے، انہیں ان وسوسوں سے تکلیف پہنچی، ان کی حکمت ضعیف ہوئی اور ان کے تدبر کے چراغ گل ہونے لگے۔ ان کی آنکھیں نم ہوئی، انہیں زندگی کی کیا پرواہ رہی ہوگی جو اس امر کی تھی کہ وہ اللہ کی توجہ کے نہیں، قہر کے مستحق ہیں۔ وہ اللہ کو پکارنے کے حق سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ رائی ہی صحیح، اللہ کے رحم سے معتبر، اپنی نیکیوں کی مقبولیت چٹان سے بلند چاہتے تھے۔ گناہ پر توبہ مطلوب، نیکی پر پکار مقبول۔ اگر ان کی رائی نیکیاں مقبول رہی ہیں تو اللہ کا رحم یہ چٹان پاش پاش کر دے گا۔ اگر مسافر کو یاد آیا، رات کے بینا چراغ کے سیاہ کار ہونے سے پہلے، بہت پہلے، وہ حسین تھی اور اسے دنیا کی ہر شے سے زیادہ مطلوب تھی۔ اس عشق میں ہر پہلو سے اس کا دل اس پر فدا تھا۔ وہ جان عزیز تھی اور اس کے عین سامنے موجود تھی۔ چچا زاد نے اپنے رخ کا نقاب نہیں الٹا تھا، پھر بھی وہ احرام حسن پر چمکتی کرنیں دیکھ سکتا تھا۔ قحط کی بدحالی اسے اس کے پاس لے آئی تھی۔ اس کی کھال قحط سالی سے خاک ہونے کو تھی، پھر بھی اس کا حسن آفرین تھا۔ اس کی پلکوں کی جنبش اس کے دل پر سوار کنا تھی۔ وہ جب چاہتی اس کی لگامیں کھینچ کر اس پر حکم چلاتی، اسے غلام بنا ڈالتی۔
وہ دن کی روشنی میں آئی تھی، وہ رات کے چراغ کی طرح اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کر اسے نشست پہ بٹھانا چاہا کہ وہ جھجک کے پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے ضرورت یہاں کھینچ لائی ہے۔ اس نے کتنی کمزوری اور بے بسی سے اپنا رخ پھیرا تھا۔ میری ہر چیز حاضر ہے۔ وہ جانتا تھا قحط نے کیا قہر ڈھایا ہے۔ ہر غیرت مند ضرورت مند بن چکا تھا۔ وہ صاحب حیثیت تھا، اس کی کئی ضرورتیں پوری کر سکتا تھا، لیکن چچا زاد کی نظریں اس پر آ کر ٹھہر گئیں۔ پھر بھی اس نے اپنا نقاب نہیں الٹا۔ وہ نشست گاہ کے کواڑ کی آڑ میں ایسے مسافر کی طرح کھڑی رہی جس کی منزل نارسا ہو۔ قحط نے ظلم ڈھایا۔ کیا وہ اس ظلم کی بات کر رہی تھی جس نے جسم سے جان کھینچ لی تھی، یا روح سے ایمان؟ مجھے خبر ہے وہ اس قحط کی خبر رکھتا تھا جس نے اسے یہ رقیب کی قربت نصیب کی تھی اور اس پر عمل کی طاقت بھی۔ سکے اس کے حوالے کرتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر آنکھوں سے لگانا ہی چاہتا تھا کہ وہ بتک کر پیچھے ہٹی اور لرزتے ہوئے کواڑ سے ٹکرا گئی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکے اور اس نے جھٹکے سے آزاد کروا لیا ہاتھ کو سکوں کے بوجھ سے، خود کو گناہ کی ترغیب سے۔ ایسے منتشر ہنگامے پر بھی وہ اس کے قریب نہیں آیا، لیکن وہ اتنی تیزی سے بھاگی کہ اس کی چادر اس کے سر سے پھسل کر گر گئی۔ وہ اس شدت سے اس کی طلب نہ رکھتا تو خیرات کر دیتا۔ عمل میں نیت کے بیج کی طرح اس کا ارادہ چٹان رہا۔ وہ ہدایت کی بینائی سے محروم ہو کر عشق کی طلب میں کامل اندھا ہو چکا تھا۔ ایمان کی سرزمین کا سورج بے ہدایتی کی سمت غروب ہو چکا تھا۔ میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، میں اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اتنی بے بس تھی کہ اس کے پاس دوبارہ آنے پر مجبور ہو گئی۔ جان کا واسطہ دے کر جان سے پیاروں کی جان بچانے آئی تھی۔ عورت ماں بن جائے تو اپنا دل اولاد میں تقسیم کر دیتی ہے۔ چوٹ اولاد کو پہنچتی ہے تو تکلیف ماں کا دل سہتا ہے۔ تمہاری جان مجھے عزیز ہے، اور تم بھی۔ وہ اسے تجارت نہیں کر رہا تھا، وہ تو عشق کی عہد کی پاسداری چاہتا تھا۔ چاہت وہ اس کی تکمیل کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ بااثر تھا اور اتنی دولت رکھتا تھا کہ عشق کی محراب پر گری زلفیں اپنی ہتھیلیوں میں سمیٹ سکے۔ وہ سب کچھ اس جان عزیز کے قدموں میں نچھاور کر دینے کے لیے تیار تھا، لیکن اس کے بدلے میں وہ بھی تو کچھ چاہتا تھا۔ وہ مجبوراً آئی تھی، مجبوراً ہی واپس چلی گئی۔ جان بچاتے بچاتے وہ ایمان کیسے جانے دیتی؟ لیکن اگلی بار وہ اتنی مجبور ہو کر آئی کہ چادر سر سے ڈھلکی اور شانے کی ہڈی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی سسکی غار میں صاف سنائی دیتی تھی۔ وہ ماں تھی، بھوک سے بلکتے بچوں کے لیے اپنی حیا کی تجارت کرنے آ گئی تھی۔ وہ اس پر ہزار جان سے فدا تھا، اس تجارت پر حکمران بن بیٹھا تھا۔ رات کے سب چراغ گل کر دیے گئے اور طاق پہ رکھا صرف ایک چراغ اپنی بینائی پر پشیمان رہا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کی ساری طاقتیں خواہش کے قدموں میں تڑپ رہی ہیں۔ مسافر کی انگلیاں اس کی گردن سے شانے کی ہڈی پر مچل رہی تھیں۔ ہر عمل ہلکا تھا، ہر جنبش شرم و حیا سے مبرہ تھی۔ ایک صرف چچا زاد کی آنکھ کا آنسو بوجھل تھا۔ اس نے ڈھلکی ہوئی چادر کو ڈھلکا رہنے دیا۔ اپنا دل تقسیم کر چکی ماں اپنا ایمان منتشر کر دینے پر کپکپا رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ میں اللہ سے اس حیا کے لیے ڈرتی ہوں، تم بھی ڈرو۔ وہ اللہ کے خوف میں اب تک بھی نہ تھی، وہ اللہ کے بندے کے عشق میں اب تک اندھا تھا۔ اس کے شانے پہ رکھا ہاتھ میخ ہوا، جہاں تک وہیں ثابت رہا۔ اس ہاتھ کی میخ کو وہاں سے اکھاڑ لینا بڑا موقع تھا۔ چراغ گلتے محبوب پاس اس کے قرب سے رخ موڑ لینا جرأت طلب تھا۔ اس کے لیے چٹان طاقت تھی، اس کے لیے ایمان سمندر درکار تھا، اس کے لیے اللہ کا خوف مطلوب تھا۔ اللہ کا خوف غار کے اندھیرے میں چراغ ہوا۔ مسافر نے چچا زاد کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیا، اس کے شانے پہ گڑا اپنا ہاتھ پورا ایمان لگا کر اکھاڑ لیا۔ تم مجبور ہو کر اللہ سے ڈرتی ہو، اور میں بااثر ہو کر بھی نہیں ڈرا۔ مسافر نے طاق کی طرف اشارہ کیا۔ جو لینا ہے لے جاؤ، اور جاؤ۔ جس سے تم نے خوف کھایا، اس اللہ سے میں بھی ڈرا۔ جس سے تمہیں حیا آئی، اس سے میں نے بھی شرم کی۔ اس نے اللہ سے خوف کھایا، اپنا عمل مقبول ٹھہرایا۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس کو اس وقت قابو میں کیا جس وقت وہ معذور تھا۔ بعض لوگ عافیت کے لیے اطاعت کرتے ہیں، میں نے عافیت کے لیے نہیں، تیرے لیے اطاعت کی۔ میں نے تجھ سے شرم کی، میں نے گناہ پر اپنے اختیار کو سلب کیا۔ آج تو میری مصیبت سلب کر لے، آج تو ہماری مصیبت سلب کر لے۔ تیری بڑائی اور بزرگی پر اپنی طلب کو چھوڑا، آج تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ اس لمحے میں نے تیرا خوف کھایا، اے میرے پروردگار۔ آج تو مجھ پہ رحم کھا، اس پتھر کو گرا دے کہ نیکی رائی ہو یا پہاڑ۔
وہ تیرے حضور مقبول ہو کر اتنی طاقت رکھتی ہے کہ ایسے پتھر پاش پاش کر دیتی ہے۔ میں نے تاریکی میں تجھے سامنے پایا اور اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ آج میں تیرے حضور آیا ہوں، اپنی رحمت کو میری طرف پیش قدمی کرنے دے۔ تیری عظمت کو میری اطاعت کی ضرورت نہیں، تو بے نیاز ہے۔ تیرے خوف سے میں نے خود کو روکا، آج تو اپنے رحم کو ہم تک آنے سے نہ روک۔ اس کے رب کے رحم نے جوش مارا، پتھر اپنی جگہ سے کھسک گیا۔ تاریکی نے اپنا کلام بدل لیا، اب اس کے الفاظ روشن تھے اور اس کی تختی پر ایک تحریر نمایاں تھی۔ جس نے اللہ کا خوف کھایا، اللہ کے رحم کا انعام پایا، اور غار میں جانے والا ہر انسان صحابی نہیں ہوتا، لیکن وہ جو اللہ سے شرم کرے، اس کا خوف رکھے، گناہ کی طاقت پر بھی گناہ سے بچے، اور جو عافیت کے لیے نہیں اطاعت کے لیے بندگی کرے، وہ صحابی بن کر ضرور نکلتا ہے، کیونکہ زندگی کے غار میں اعمال کے چراغوں میں سب سے روشن چراغ اللہ کے خوف کا ہے۔ اہل غار کا آسمان کا کنارہ نصیب ہو چکا تھا، اب وہ اسے دیکھ سکتے تھے۔ پتھر درس بن چکا تھا، لیکن در بننے سے دور تھا۔ رات اپنا پہر بدل رہی تھی، دل اپنا میزان، روح اپنا مقام، ارادہ اپنی راہ اور شیطان اپنی چال۔ زندگی کی جھلک دکھا کر زندگی کھینچ لینا قہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دکھائی دینے والے آسمان کی طرف اشارہ کر کے ابلیس کہہ رہا تھا، دکھائی دینے والا آسمان، اس کا ایک کنارہ قہر ہو سکتا ہے، سارا آسمان رحم سے مبرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رحم کے طلبگار مسافروں میں سے ایک مسافر نے پتھر کی طاقت کو اس طاقت سے منتشر کرنا چاہا جس طاقت سے اس نے رات کا سفر کاٹا تھا، اور اس عبادت کو پایا تھا جو بوڑھے والدین کے صدقے اسے نصیب ہوئی تھی۔ والدہ رات کی دعائیں پڑھے بغیر نہیں سوئی ہوں گی۔ وہ مسکرایا تھا، لیکن اسے رونا بھی آیا تھا کہ کیا آج والدہ سفر خیر کی دعا دیے بغیر سوئی ہوں گی؟ کیا کسی وجہ سے وہ اس سے ناراض رہی ہیں؟ دنیا میں دو ہی پھول ایسے ہیں جو کبھی نہیں مرجھاتے، ماں اور باپ، اور یہی وہ پھول ہیں جن کی خوشبوئیں ہمیشہ اولاد کی روحیں معطر رکھتی ہیں۔ میں نے اپنے والدین کی فرما برداری کرنے میں اپنی سی کوشش کی، جو مجھ پر بوجھ نہیں بنی بلکہ مجھے عزیز رہی۔ میری جہاں میری والدہ اور میری حیات والد ہیں۔ جس مشقت سے انہوں نے میری پرورش کی، اس محبت سے میں نے ان کی خدمت نہیں کی۔ میں وہ حق کبھی ادا نہیں کر سکا اولاد ہو کر، والدین کا کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اپنے گناہ یاد آتے ہیں، اور جب ان کے بوجھ سے میرا دل بوجھل ہو جاتا ہے تو والدہ کی صورت دکھائی دیتی ہے، جیسے اپنا رخ دکھا کر مجھے ڈھارس دیتی ہوں۔ آخرت کا حساب انصاف پہ مبنی ہے، لیکن مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ والدہ مجھے لیے بغیر جنت میں نہیں جائیں گی، وہ اللہ سے ضد ضرور کریں گی۔ اتنا کہہ کے وہ خاموش ہو گیا، اور اس کے ماں باپ بوڑھے اور ضعیف تھے، بچے چھوٹے چھوٹے، بیوی تھی، وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب وہ شام کے قریب چرا کے لاتا تو ان کا دودھ دوہتا، پہلے ماں باپ سے شروع کرتا تو اور ان کو اپنے بچوں سے پہلے پلاتا تھا۔ ایک دن چارہ بہت دور ملا، گھر پہنچتے پہنچتے رات کے چراغ ٹاقوں پر جلتے ہوئے ملے۔ بچے بھوکے تھے، اس کے انتظار میں تھے، بیوی بھوکے بچوں کو سنبھالنے میں ہلکان، پریشان۔ وہ سخت پشیمان ہوا۔ اس رات ہر فرد بے قرار تھا، کچھ بھوک سے، کچھ انتظار کی تکلیف سے۔ وہ جلدی جلدی بکریوں کا دودھ دوہ کر پیالہ والد اور والدہ کے پاس لایا، لیکن وہ دونوں تو سو چکے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں، وہ دونوں سو گئے۔ اس کے دل پر قطرہ قطرہ افسوس برس رہا تھا۔ وہ وقت کا حساب کر رہا تھا کہ کہاں دیر ہو گئی، کیا صبح بیداری میں یا شام واپسی میں، کیا اس نے سستی دکھائی اور غفلت کا مظاہرہ کیا؟ جب وہ چھوٹا تھا تو اس سے پہلے کہ بھوک سے بلک بلک کے رو جاتا اور سو جاتا، والدہ پہلے ہی دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ یہ وصف اس نے کیوں نہیں اپنایا؟ دودھ کا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا، دودھ پینے والے دونوں سو چکے تھے۔ اسے برا لگا کہ ان سے پہلے بچوں کو پلائے۔ بچے بھوک کے مارے شور کرتے تھے، اس کے پیروں سے لپٹتے تھے۔ اس نے نہ خود پیا نہ بچوں کو پلایا۔ جنگل بیابانوں میں رزق کی تلاش میں اس نے ہمیشہ والدہ کی دعاؤں کے معجزوں کو زندہ پایا۔ گھنے جنگل گلستان بنتے رہے، اس کے لیے رزق کا اہتمام کرتے رہے۔ پھر اس سے دیر کہاں ہو گئی؟ والد کا چہرہ کیسا ضعیف اور لاغر تھا۔ وہ سخت جان تھے اور دانہ دانہ رزق اکٹھا کیا کرتے تھے۔ اسے سینے سے لگاتے، شانوں پہ اٹھاتے، اس کی تکلیفوں پر لپکتے، اس کے لیے اللہ سے ہر نعمت مانگ لاتے۔ پیالہ ہاتھ میں لے کر وہ ان کے سرہانے کھڑا رہا کہ اولاد کی محبت تو دودھ کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں، اور والدہ کی محبت تو جہان ہے۔ والد کی شفقت ایسے جیسے اللہ مہربان ہے۔ وہ کھڑا رہا،
مشرق و مغرب کے ان کناروں پر جو گواہ ہیں کہ جنت میں پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا اور زمین والوں کو اولین رحم ماں باپ کی صورت نصیب ہوا۔ رات کی بیداری میں ماں ہمیشہ متوجہ ملی، طبیعت کی خرابی میں وہ سرہانے جمی رہی۔ والدہ کے چہرے کی ساری جھریاں اس کی جوانی میں ڈھلی تھیں، ان کی جان اس کی سلامتی میں اٹکی تھی۔ وہ اس ماں کے دل تک رسائی نہیں رکھتا تھا جس کی روح اس سے محبت میں شاد تھی، لیکن وہ اس کی خدمت تک رسائی کرنا چاہتا تھا۔ والدہ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر وہ موجود رہا اور یہ جان گیا کہ زمین پر فرشتوں کی پسندیدہ جگہ ماں کے قدموں تلے خاک ہوگی۔ اس نے سوچا کہ رحمت کے فرشتے ماں کے قریب سے گزرنا پسند کرتے ہوں گے، جس کا دل محبت سے لبریز ہو جاتا ہے اور جس کے لب دعا دیتے نہیں تھکتے۔ یہ دل اللہ کے رحم کا وسیلہ ہے اور اس کے قہر میں رکاوٹ بنتا ہوگا۔ اس نے اس دل کے سرہانے کھڑا ہو کر عبادت کرنا فرض جانا۔ اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں نے والد والدہ سے بڑھ کر کسی کو محبوب نہیں پایا۔ انہیں اپنا محبوب بنایا، ان کی خدمت کی اور ان سے محبت کا دعویٰ سچ کرنا چاہا۔ وہ مجھ سے محبت میں آگے رہے، وہ مجھے نفع پہنچانے میں اولین رہے۔ میں کبھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن ایک دن میں نے محبت کے دعوے کو سچ کر دکھانے کی جرت کی۔ میں اس وقت تک ان کے سہرانے موجود رہا جب تک وہ نیند سے بیدار نہیں ہو گئے۔ میں اس وقت تک خود بھی بھوکا رہا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی رکھا جس وقت تک دونوں نے دودھ کے پیالوں کو لبوں سے نہیں لگا لیا۔ اے میرے رب، میں عاجز اور گناہ گار انسان ہوں، لیکن اپنے والدین کی نیند سے بیدار کرنا مجھ پر گراں رہا۔ ان سے پہلے اپنا پیٹ بھر لینا مجھے گناہ لگا۔ میں اس سختی سے دور رہا کہ انہیں جگا دوں اور اس شفقت پر قائم رہا کہ ساری رات انہیں دیکھتے ان کے انتظار میں موجود رہوں۔ اے پاک ذات، میں نے اس دل کی قدر کی جس میں تو نے اپنا رحم رکھا۔ ماں کی میں نے اس سے عقیدت کی جس میں تو نے شفقت رکھی۔ باپ کی اے میرے رب، میں نے والدین کی محبت کی۔ یہ عبادت میں نے تیرے لیے کی، تو راضی رہے مجھ سے بھی اور میرے والدین سے بھی، اور اگر تو میرے اس عمل سے راضی ہوا، یہ عبادت تیری بارگاہ میں قبول ہوئی، تو اس پتھر کو ہمارے راستے سے ہٹا دے۔ والدین سے محبت کی عبادت دونوں جہاں میں مقبول رہتی ہے۔ پتھر اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکا، اور غار میں جانے والا ہر انسان صحابی نہیں ہوتا، لیکن وہ محبت سے لبریز دل سے محبت کرے، ماں سے اور باپ سے ان کی قدر شناسی کی عبادت کرے اور ان کے سرہانے عقیدت کا پیالہ لے کر کھڑا رہے۔ غار زمین پہ قائم رہا، چٹان کا پتھر اس کے دہن پر اور آسمان ان سب پر۔ سر کو نیچے جھکا کر منتشر آسمانی شعلے دکھائی دیتے تھے، لیکن وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ تینوں نے مل کر ایک بار پھر پتھر پر قوت لگائی تھی، لیکن پتھر اپنی جگہ سے سہبارہ نہیں ہلا تھا۔ تو مسافر جو اپنی کیفیات بیان کر چکے تھے، اپنی نیکیوں کے اسم اعظم سے اپنے رب کو پکار چکے تھے، اب وہ عجز کی مشقت میں مشغول تھے۔ ابلیس انہیں تکبر کی طرف راغب کرنے میں مشغول تھا۔ ان کی نیکیوں اور ان کی مقبولیت پر وہ انہیں فرعون بنا ڈالنا چاہتا تھا۔ تیسرا مسافر خاموش تھا، اسے وہ ضعیف مزدور یاد آتا تھا جس پر اس نے اپنی نیت کا پھل ظاہر کیا تھا، وہ جس کی آنکھیں تند تھیں اور جو غصے میں تھا۔ اسے تیز تیز بولنے میں آڑ نہیں تھا۔ یہ نصف دن مزدوری کے لیے آیا ہے، اسے میرے برابر اجرت نہیں دی جا سکتی۔ وہ اس مزدور کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا تو جو دن چڑھے مزدوری کے لیے آیا تھا پوری اجرت لے رہا تھا۔ بھلے انسان، بے شک یہ انسان نصف نہار پر آیا تھا اور میں نے اسے کام سے لگا بھی لیا تھا، پر یہ طے تھا کہ اسے نصف اجرت ہی دوں گا، لیکن اس نے نصف دن میں اتنا کام کیا جو دوسروں نے پورے دن میں کیا۔ اس نے اپنے کام میں پوری محنت کی، تو میں اس کی اجرت دینے میں زیادتی کیوں کروں؟ میں اسے اس کا پورا حق دے رہا ہوں۔ تم ظلم کر رہے ہو۔ یہ ظلم نہیں، انصاف ہے۔ میں تمہیں تمہاری پوری اجرت دے رہا ہوں، تم کسی دوسرے کی اجرت کی فکر نہ کرو۔ تم نا انصاف ہو، اگر عہد کے پاسدار ہو تو پھر تمہیں اللہ آزمائے۔ اللہ کی آزمائش تک بات کیوں لے کے جاتے ہو؟ اپنی پوری اجرت لو اور جاؤ۔ لیکن وہ اپنی اجرت اور اس کا امتحان چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک وقت تک یہ اجرت امانتاً رکھی رہی، پھر ایک دن اس سے ایک بچڑا خرید لیا گیا۔ بچڑے سے نسل بڑھی اور مال مویشیوں میں اتنی برکت ہوئی کہ چرواہا رکھنا ضروری ہو گیا۔ گائیں، بیل، بکریوں اور اونٹوں کے لین دین سے تجارت ہوئی، فصلیں کھڑی ہوئیں، اناج کے ڈھیر لگے، خادم اور ضرورت کی اشیاء آئی۔ ایک فرق اجرت میں خیر و برکت بڑھتی رہی، وہ اتنی بڑھ گئی کہ ایک دن اس کے لیے آزمائش بن کر چٹان کی طرح کھڑی ہو گئی۔ اللہ سے ڈر اور مجھے میری اجرت لوٹا دے، میں ضرورت مند کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ دن کی روشنی میں آنے والا مزدور لاغر اور ضعیف ہو چکا تھا کہ اس کی پیشانی کے بل خستہ ہو چکے تھے۔ تمہاری اجرت؟ مسافر اس سے نہیں
خود سے پوچھ رہا تھا کہ اس کی اجرت دراصل ہے کہاں۔ ہاں، وہ تجھ پر بھاری ہے، مجھے لوٹا دے۔ وہ مسافر پر بھاری تھی، بہت بھاری تھی۔ حق اس دنیا کے ہر مسافر پر بھاری ہوتا ہے۔ ایک فرق چاول پہاڑ اجرت بن چکی تھی، اسے چکانا آسان نہیں رہا تھا۔ مسافر نے مزدور کی طرف دیکھا اور یہ جانا کہ وہ اسے کھیتی میں جوت کر اب فصل لینے آ گیا تھا۔ ایک فرق چاول پر وہ اس کی جنت لینے آ گیا تھا۔ یہ اس کی ناراضگی کا قصور تھا یا اس کی نیک دلی کا کہ اتنی سی اجرت اس کے نفس پر چٹان کی طرح وزنی تھی۔ جانوروں میں کئی جانور اس کے دل کے قریب ہو چکے تھے۔ کھڑی فصلوں میں اس نے حیات آفرین سانس لی تھی۔ اناج کی خوشبو اس کی چاند پر چاند تھی۔ ہر شے اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرتی تھی۔ یہ اپنی اجرت خود چھوڑ کے گیا تھا۔ کہہ دو تم اس کو نہیں پہچانتے۔ دن کی روشنی میں ابلیس کی چال نے راہ نکال لی تھی۔ یہ وہی آواز تھی جو اب غار میں سنائی دیتی تھی۔ میں تمہیں اور تمہاری اجرت دونوں کو پہچانتا ہوں، مسافر نے بعجلت کہا۔ جو اجرت طے پائی تھی وہ اس کے حوالے کرو اور اسے چلتا کرو۔ مزدور تمہاری نیت کے عمل سے لا علم ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ اجرت پھل پھول کی مال مویشی اور اناج کے ڈھیر میں بدل چکی ہے۔ تمہاری محنت و مشقت، توجہ اور ارادے نے اسے بیج کو انبار میں بدل دیا ہے۔ اس کا حصہ صرف اجرت ہے، باقی سب تمہارا ہے۔ مسافر نے مزدور کے لاغر پن کی طرف دیکھا۔ وہ ضعیف تھا۔ غربت اور بڑھاپا دونوں قیامت ڈھاتے تھے۔ مسافر اسے جھڑک کر بھگا سکتا تھا۔ وہ ایک فرق اجرت بھی نہیں دیتا تو وہ کیا کر لیتا؟ کمزور سے چھین لینا آسان اور اسے دے دینا مشکل ہوتا ہے۔ جو نہ عہد ہو نہ گواہ، نہ زبان ہو نہ زمانے کی تکرار، جب سب علم ہو اور سب لا علم اور صرف ایک کو خبر ہو تو اس ایک کے لیے حق پر اقامت بڑا موقع ہے۔ وہ مزدور، یہ مسافر، وہ ایک فرق اجرت کا تقاضا رکھتا تھا، یہ ایک فرق اجرت پر ایک زمانہ کمر بستہ رہا تھا۔ مسافر نے آسمان کی خیر و برکت کو مزدور کی اجرت میں سمیٹا ہوا پایا۔ سارا جہان اس میں مقید ہوتا دیکھا۔ دور تک پھیلی فصلیں اور شور کرتے جانور اس ایک فرق میں کیسے سمٹ گئے؟ اس کی جنت اور اس کے دل کا سکون بھی۔ یہ تمہارا کمال ہے کہ تم نے چند دانوں کو اپنی محنت، مشقت، حکمت اور تدبر سے انبار میں بدل دیا۔ وہ انبار تمہارا ہے اور مزدور اس پر کوئی حق نہیں رکھتا۔ مزدور اس سے لا علم بھی تو ہے۔ مزدور لا علم تھا، لیکن وہ جو علم رکھتا تھا، اس کی مزدوری کے پھلنے پھولنے کا کوئی گواہ نہیں تھا، اور جو گواہ تھا وہ میری اجرت تم پہ بھاری ہے، مجھے لوٹا دو۔ مسافر کو گمسم دیکھ کر مزدور نے پھر درخواست کی۔ اس کی زبان اس کی پتھر کی طرح بھاری تھی، جس نے غار کا منہ بند کر دیا تھا۔ حق لینا آسان اور دینا مشکل ہے۔ حق کے لیے لڑنا سہل اور اسی حق کے لیے نفس کو کچل دینا مشکل ترین۔ ایک دانے کے بدلے میں سارا جہان اٹھوا دینا بڑا بھاری ہے۔ بھاری ہی وہ نفس ہے جو انسان کی عظمت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ چٹان ہے وہ انسان جو حق کی تقسیم پر قائم رہے۔ راکھ ہے وہ انسان جو حق کی پہچان پر قائم ہے، نہ اس کی تقسیم پر۔ مسافر نے اپنی نظر کو آسمان کی سمت بلند کیا۔ وہ جانتا تھا کہ بس ایک گواہ ہے اور وہ وہاں ہے، اور اس کے لیے، صرف اس رب کے لیے، مسافر نے خادم کو آواز دینے کے بجائے مزدور کا ہاتھ پکڑا اور اسے مویشیوں کے باڑے کی طرف لے گیا۔ یہ ہے تمہاری اجرت، یہ سب تمہارے ہیں۔ اور پھر اس نے اناج کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا، اور یہ بھی، اور پھر چند اشیاء کی سمت، اور یہ بھی، یہ سب تمہارا ہے، ان پر صرف تمہارا حق ہے۔ مزدور کی پیشانی کے بل خائف ہوئے۔ غریب آدمی کا مذاق اڑاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ سے ڈر۔ اللہ سے ہی ڈرا ہوں، وہ میرے عمل کا گواہ ہے، ایک صرف وہی گواہ ہے۔ کوئی انسان گواہ ہوتا تو شاید میں مکر جاتا، اب کیسے مکروں؟ تمہاری اجرت سے میں نے ایک بچڑا خریدا تھا، اس کی نسل بڑھتی رہی، ان کی تجارت سے نفع پایا، یہ اشیاء اور یہ اناج کمایا، یہ گائے، بیل، بکریاں، اونٹ، مال، اسباب اور اناج، یہ سب تمہاری اجرت کا نفع ہے۔ انہیں لے جاؤ اور میرے اعمال کھوٹے ہونے سے بچا لو۔ یہ سب رکھ لیا تو سب کھو دوں گا، اپنا رب کھو دوں گا۔ لیکن عمل تمہارا تھا، محنت اور نگرانی تمہاری تھی۔ ایک فرق چاول کونے میں پڑے رہتے تو یہ سب کیسے ہوتا؟ اس سب پر صرف تمہارا حق ہے۔ یہ آواز اس کے دل میں گونجتی رہی۔ میں نے ہر شے پر اپنا حق ضبط کیا، جلدی کرو، یہ سب لے جاؤ، جلدی کرو۔ مزدور نے دیر نہیں کی اور وہ ایک ایک دانہ اٹھا کر لے گیا۔ ایک ایک جانور ہانک لیا، ایک فرق چاول میں وہ اس کا جہان لے گیا، اسے دو جہان کا حقدار چھوڑ گیا۔ مسافر کی آنکھیں نم تھیں، عمل کی حدت نے اس کی روح کو پرنم کر دیا تھا۔ وہ آبدیدہ تھا، اسی لیے کہ اس نے سب دے کر سب پا لیا تھا۔ میں نے دنیا کے مال سے منہ موڑ کر جبری تیری محبت کی طرف رخ پھیرا تھا۔ میرے رب، آج تو میری مصیبت کا رخ پھیر دے۔ میری یہ نیکی صرف تیرے لیے تھی، تیری محبت کے لیے۔ میں نے خالی ہاتھ ہونا پسند کیا، لیکن تیری رضا سے خالی دل نہیں۔ میں نے اسے سب لے جانے دیا، لیکن اپنے ایمان کو بچا لیا۔ آج تو مجھے بچا لے۔
एक फ़र्क उजरत पर सब देकर मैंने तेरी मोहब्बत पाली। मेरा ये अमल मेरी ताकत की आजमाइश था। वसवसे मुझे बहकाते थे, मेरा दिल दुनिया की तरफ खिंचता था, लेकिन मैंने अपने नफ्स की लगामें खींचकर इन्हें तेरी मोहब्बत की सिमत मोड़ दिया था। ऐ मेरे रब, इस अमल ने मुझे कमज़ोर करना चाहा, लेकिन मैंने कमज़ोर इरादे पर गलबा पा लिया। ईमान की ताकत से उसे पछाड़ दिया। आज तो इस मुसीबत को पछाड़ दे। जिस अमल में जितनी मुश्किल दरपेश हो, इस पर इतनी ही बड़ी आसानी नसीब होती है। ये रुकावट हटाकर मुझे वो आसानी अता कर। एक फ़र्क उजरत पर मज़दूर को सब ले जाने देने की ताकत रखता हूँ। मेरे रब, तो इससे कहीं ज़्यादा अजीम ताकत का मालिक है। तो इस चट्टान को गार से हटा दे और मेरी आजिज़ी नेकी पर अपनी मोहब्बत का बुलंद अजर दे। इस जहान के मुसाफिर को हर जहान में अपने कुर्ब की मंजिल दे दे। गार के सहाबी को इसके रब का कुर्ब नसीब रहा। पत्थर अपनी जगह कायम न रह सका, वो लड़खड़ा कर नीचे होकर गिर गया। गार का दहन साफ सुबह सादिक की रोशनी से मुनव्वर हो गया। रब को साथी मानकर कौन अकेला रहा है कि ज़िंदगी के चिराग में, अमाल के चिरागों में सबसे बुलंद चिराग हक का है और अल्लाह की कुर्बत का इस्म नेक अमल है, और यही है इसमें आज़म। ख़त्म शेर। अगर आपको ये अफसाना पसंद आया है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।